प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सभी पीओटी टीवी देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट सुजैना जॉर्ज आप सभी को वेलकम करती हूं आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में। मेरे अजीज़ों, हमारे अंदर बहुत से सवाल उठते हैं कि हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर जितनी भी ख़वातीन हैं उनमें से किसकी मानंद बनना है। बहुत सी ख़वातीन के ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं जिनमें स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, घरेलू ख़वातीन भी हैं और चर्चेज़ के अंदर खिदमत करने वाली एल्डर्स भी, इवेंजलिस्ट भी। खुदा की आपने अभी इन सभी क्वेश्चंस को सुना है कि मैं किसकी मानंद बनूं। कलाम मुकद्दस की रूह से आपके अंदर भी यही क्वेश्चन है कि मैं किसकी मानंद बन सकती हूँ। हवा की मानंद, सारा की मानंद, ऐसे बहुत से करैक्टर हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर कि हमें किसकी मानंद बनना है। हम अपने ख़ानदान के अंदर उठते बैठते ये जाने कि मैंने अपने घराने को किसकी मानंद लेकर चलना है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं मेरे अजीज़ों, मगर इन सभी क्वेश्चंस के बारे में, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे खुदा की खादमा पास्टर कैथरीन नेल्सन से। आज हमारे पीओटी टीवी पर खुदा की खादमा मौजूद हैं और इन सभी सवालों के जवाब हम इनसे जानेंगे। तो आए हम मिलकर खुदा की खादमा को वेलकम करते हैं। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, आप सबके साथ हो और तमाम व्यूअर्स के लिए भी मैं यही सलामती चाहती हूँ कि खुदावंद में आप हमेशा खुश रहें और ऐसे प्रोग्राम्स को देखते रहें। आमीन आमीन। पर सबा बहुत ही आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आप हमारे साथ हैं और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो ख़वातीन जानना चाहती हैं, मैं किसकी मानंद बनूं। ये बहुत ही मुनफरिद और यूनिक टॉपिक है और पीओटी टीवी इस प्रोग्राम को लेकर आया है और हमारे लिए ये बड़ी ही इज्जत और ऑनर की बात है कि इन सवालों के जवाब हम आपकी मदद से जानेंगे। तो मेरा ईमान है नाजरीन कि आपके अंदर जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, उससे आप ज़रूर तसल्ली पाएंगे, क्योंकि ये सभी सवाल जो हैं हम अपने तौर से नहीं करेंगे कि मैं किसकी मानंद बन सकती हूँ। कोई ऐसा दुनियावी इसमें ख्याल नहीं होगा। ये कलाम मुकद्दस की रूह से आपको तफसीलन जवाब मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब हम खुदा की खादमा से जानेंगे। इससे पहले कि मैं उनको वेलकम करूं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन खुदा की खादमा के बारे में आपको बताती चली जाऊं। खुदा की खादमा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनकी खिदमत ही उनके तारुफ का मुंह बोलता सबूत है। आप बहुत से उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं, उनकी खिदमत से वाकिफ़ हैं। खुदा की खादमा द पिलर ऑफ ट्रुथ असेंबलीज चर्च में एज ए एसोसिएट पास्टर खिदमत कर रही हैं। खुदा की खादमा बहुत अरसे से बहनों में भी खिदमत कर रही हैं और बहुत सी बहनें उनकी खिदमत को जानती हैं। इंटरनेशनली भी वो एक कॉन्फ्रेंस, विमेन कॉन्फ्रेंस करके आई हैं। हम अपनी बहनों के लिए जिन्होंने इनको इनवाइट किया उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पर भी वो इब्रानी की टीचर भी हैं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लातीनी और यूनानी बाकायदा सीखी है। हम खुदा की खादमा के शुक्रगुजार हैं। ना सिर्फ खुदा ने उनको खिदमत दी है, उनको खुदा ने लिखने का तोड़ा भी दिया है। वो मुसन्निफ़ा भी हैं, बहुत से उन्होंने गीत भी लिखे हैं। उनकी डीवीडी अभी पिछले दिनों रिलीज़ हुई है। बहुत ही खूबसूरत गीत है मेरे अजीज़ों। अगर आप उन गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप डीवीडी के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आए हम खुदा की खादमा को वेलकम करते हैं। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, आप सबके साथ हो। खुदावंद का शुक्र हो। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जिंदा खुदावंद की कि हमें आज मौका मिला है कि हम आपकी मदद से इन सभी सवालों के जवाब जान सकें। तो
नाजरीन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप इन सवालों को जानने के लिए, इनको सुनने के लिए रेडी हैं? आमीन। हम सब इन सवालों को जानने के लिए, इनको समझने के लिए रेडी। नाजरीन, पीओटी टीवी जो मुनफरिद प्रोग्राम आपके लिए लेकर आया है, मैं किसकी मानिद बनूं। आप मेरे हाथ में इस किताब को देख रहे हैं, मैं किसकी मानिद बनूं। इस पूरे प्रोग्राम की बेस जो है इस किताब के ऊपर है। तो आए जानते हैं खुदा की खादमा से कि इस किताब को लिखने में उनको कितना अरसा लगा और ऐसी क्या ज़रूरत उनको महसूस पड़ी कि उन्होंने ख़वातीन के ऊपर इस किताब को लिखा है। तो परसबा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ इस किताब के हवाले से। बहुत ही खूबसूरत किताब है, इसका कवर जो है बहुत खूबसूरत है। आप देख रहे हैं कि एक खातून अंदर बनी हुई है और उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, और ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही मुनफरिद नाजरीन को लगता है। तो आप बताइए कि इस किताब को लिखने में आपको कितना अरसा लगा और ऐसी क्या ज़रूरत आपको महसूस हुई क्या आप इस किताब को लिखें। सुज़ैना, आज आपने जो सवाल किया है कि मैंने कितनी मुद्दत में ये इस किताब को लिखा है, तो ये तकरीबन 7 साल में लिखी गई है और ये मुद्दत कुछ कम नहीं है। लिखना, गौर से लिखना, गौर से फिर पढ़ना, फिर लिखना, फिर पढ़ना, सो मेरी ये मुद्दत 7 साल है। कलाम मुक़द्दस में तो लिखा है कि पूरी बाइबल 1600 साल में लिखी गई और उसके लिखने वाले 40 लोग थे। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने हमें ये फ़ज़ल बख्शा है कि हम बाइबल में से ऐसे अच्छे अच्छे बहनों के कैरेक्टर्स को लेकर इस मुद्दत में हम पेश कर सकें। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि 7 साल में आपने इसको लिखा है। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन था परसबा कि इसको लिखने का आपका मकसद क्या था। ऐसी क्या आपको ज़रूरत महसूस हुई कि आपने इस किताब को सिर्फ ख़वातीन के लिए लिखा। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है क्योंकि हमारी बहनों के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि उनके लिए एक ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें बाइबल के ख़वातीन के मुतल्लिक़ लिखा जाए। हमारे अंदर कुछ कमियां भी हैं, कमज़ोरियां हैं, जिनकी वजह से हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। जब मैं मीटिंग्स लेती थी तो मैं देखती थी कि बहनें उन कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ नहीं सकती हैं, या अगर पढ़ेंगी तो उनको पता नहीं चलता। इसलिए मैंने इन कैरेक्टर्स को इकट्ठा करके इस किताब में जमा किया और उस कैरेक्टर के वसीला से बहनों की हर तरह से ये इल्मी तौर पर, उनके किरदार में, उनकी पेशा वाराना सलाहियतों में, उनको अपने घर चलाने में, उनको अपने बच्चों की तरबियत देने में, तालीम देने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जब एक किताब को वो पढ़ेंगी तो यकीनन वो उस लेवल तक पहुंचेंगी जिस लेवल पे कलाम की ख़वातीन हैं। आमीन, आमीन। आप किस खातून पर, हमारी बहनों के लिए कलाम मुक़द्दस की रूह से वो कौन सी औरत है जिस पर बात करने वाली है। सुज़ैना, जैसे खुदावंद ने अपने कलाम मुक़द्दस में हमें ये बताया गया है कि पैदाइश में सबसे पहले जो क्रिएशन है वो आदम की हुई और आदम के बाद हवा की। इसी तरह मैंने भी किताब में सबसे पहला नंबर हवा का रखा है और आज मैं हवा के बारे में ही कलाम करूंगी। हवा क्रिएशन में पहली खातून है। गोया कि ये खातून क्रिएशन में पहली खातून है। गोया कि ये खातूने अव्वल है।
ایسی خاتون جس کی نہ پیدائش ہوئی، نہ اس خاتون کا کوئی بچپن تھا، نہ اس خاتون کی کوئی جوانی تھی، نہ لڑکپن، نہ بالغ. یہ کریشن خداوند کی طرف سے ہوئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کلام مقدس میں لکھا ہے آدم کو لال مٹی سے بنایا گیا، اور جب اس کو بنا لیا گیا تو اس کے بعد جانوروں اور پرندوں کو بنایا، اور پرندوں کے بعد جب ہر ایک کا باری باری نام رکھتا گیا آدم، خداوند مٹی سے بنا بنا کے اس کے آگے دیتا گیا اور وہ نام رکھتا گیا. تو خداوند خدا جان رہا تھا کہ آدم کو نظر آ رہا ہے کہ نر اور مادہ جانوروں کے بھی ہیں اور پرندوں کے بھی ہیں، اور وہ اپنی مادہ کے لیے سوچ رہا تھا. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند خدا نے آدم پر ایک گہری نیند بھیجی. خداوند دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اس پہلی عورت کے بارے میں اپنی بہنوں کو بتاؤں کہ خداوند خدا کتنی دلچسپی لے رہا تھا خاندانوں کو بنانے کے لیے. خداوند کتنا گہرے طور پر جانتا ہے کہ جس طرح جانور نر ہے اور اس کی مادہ کو میں نے بنایا، ضروری ہے کہ میں مرد کے ساتھ عورت کو بھی کریٹ کروں. میری بہنوں کے لیے یہ بڑی تسلی کی بات ہے کہ آدم بھی مٹی سے بنا اور جانور بھی اور پرندے بھی مٹی سے بنے، لیکن ہوا کو آدم کی پسلی سے بنایا گیا. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ہاللویا. پر صاحبہ میرا ایک کویسچن ہے جی، یقیناً ہمارے بہنوں کی طرف سے یہ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ خدا نے ہوا کو بنا دیا؟ اس کی کریشن کا مقصد کیا تھا؟ آپ دیکھ لیں یہاں پر خداوند خدا نے لکھا ہے کلام میں آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس کے لیے ایک دوسرا مددگار بناؤں گا. اور سوزینا آپ جانتی ہیں کہ ہمارا خداوند خدا کس طرح گہرے طور پر اس نے ہوا کو بنایا ہے اپنی بڑی دلچسپی کے ساتھ. اور جب ہوا کو بنایا گیا ہے تو لکھا ہے بہت ہی اچھا ہے. اور میں سمجھتی ہوں دنیاوی شادیاں جو ہوتی ہیں وہ تو چرچز میں ہوتی ہیں، لیکن خداوند خدا اس وقت جب گہری نیند میں آدم کو لے کر گیا تو خداوند اس وقت اس پلان کو فلفل کر رہا تھا اور عورت کو اس رب سے بنا رہا تھا. ایک دوسرے کے لیے ان کا ملنا جلنا، پیار محبت، ایک دوسرے کی جس طرح خوشنودی ہے، اس رب کے وسیلہ سے مرد جو ہے وہ عورت کو پیار کر رہا ہے. آمین. اور یہی شادی کہلائی پہلی شادی گہرے طور پر. بالکل اس نے مرد کی آدم کی پسلی نکال کر عورت کو بنایا، اور جب بنا کے اس کے سامنے لایا، اور اس قدر خوبصورت، آپ خود ہی جانتے ہوں گے ہمارا خداوند خدا کس طرح خوبصورت ہے. غزل میں سلیمان کہتا ہے میرا محبوب 10,000 میں ممتاز ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی کریشن جو بنائی گئی ہوا بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی. اس لیے آدم ایک دم سے چلا اٹھا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. یہ اس پسلی کے وسیلہ سے ہوا جو اس کے جسم میں سے نکالی گئی، اور پیار اور محبت سے اس نے کہا اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. اور لکھا ہے وہ ناری کہلائی. اور آدم کا پیار دیکھو
کہ ایک دم سے اس نے اس کا نام کیا رکھا؟ ہوا، زندوں کی ماں۔ میرے خیال میں یہ ہوا کا نام جو ہے یہ اچھا ہے، ہاں جی، زندوں کی ماں، کیونکہ بنی نوع انسان یعنی جنریشن اسی سے چلی۔ قائن، ہابل، سیت، یہ سب باغ عدن میں نہیں ہوئے بلکہ باغ عدن سے باہر ہوئے ہیں، لیکن اس نے نام رکھ دیا تھا زندوں کی ماں۔ آمین۔ آمین۔ پہلا نام جو رکھا گیا وہ ہوا کا آدم نے رکھا تھا، اور بڑا ہی خوبصورت نام رکھا تھا، بڑا خوبصورت نام۔ تو پرسبا لوگ کہتے ہیں گناہ بھی ہوا کی وجہ سے باغ عدن میں ہوا، تو بہت سے لوگ جو ہے اس کریکٹر کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں کہ جی ہوا نے گناہ کیا تھا، تو ہوا سے جو گناہ ہوا تھا اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، اس لیے کہ ہوا بالکل اکیلی تھی، اس کے ساتھ نہ تو کوئی اس کی نند، نہ ساس، نہ کوئی بھابھی، نہ اس کی کوئی بیٹی، وہ اکیلی ہی تھی، اور ہر وقت وہ اکیلی ہی اس باغ عدن میں رہتی تھی، گھومتی پھرتے رہنا۔ اور ابلیس کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ جب بھی وہ اکیلی ہے اور وہ اس درخت کے پاس جائے، میں کچھ سوال جواب کر لوں۔ اکیلا کبھی بھی عورت کو نہیں رکھنا چاہیے، جس طرح پسلیاں جسم کے ساتھ لگی رہتی ہیں اور ان سے ہمارا دل، ہمارے گردے، ہمارے پھیپھڑے پروٹیکشن میں رہتے ہیں، بائن اسی طرح ہوا کی پروٹیکشن مرد کے وسیلہ سے ہے۔ ہوا کی پروٹیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ آدم بھی رہے، وہ اکیلی تھی۔ آج جہاں بھی کوئی ہوا اکیلی ملتی ہے، مرد اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ آپ ٹی وی میں خبریں دیکھ لیں، آپ کوئی اخبار نکال لیں، دیکھ لیں اس کو، کہاں یہ واردات ہوئی، اکیلی لڑکی جا رہی تھی تو اس کے اوپر کس نے حملہ کر دیا؟ مردوں، شیطان نما مردوں نے۔ جہاں بھی کوئی دیکھتا ہے اکیلی لڑکی ہے، وہاں پر حملہ ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی ہوا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اسی لیے تو وائس میں لکھا ہے 1 سے 2 بہتر ہیں، اگر ایک گر جائے تو دوسرا اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، اور 2 لوگ گرم رہتے ہیں۔ اس لیے ہوا اکیلی تھی، اور جیسے ہی ابلیس نے دیکھا کہ وہ اکیلی ہے اور وہ سوچ رہی ہے، درخت کے پاس تھی، نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کے پاس، اور اس کو دیکھ رہی تھی، تو لکھا ہے ابلیس کو موقع مل گیا۔ اگر وہ اکیلی نہ ہوتی تو آدم کبھی بھی اس کو درخت کے پاس نہ رکھتا بلکہ اپنے پاس رکھتا۔ یہ وجہ ہے۔ بالکل، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کویسچن کا آپ نے آنسر دیا ہے۔ جی۔ تو میرے عزیزو، ایسا ہی ہے، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو تنہائی میں ابلیس جو ہے ہماری سوچوں پر اٹیک کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہوا جب ہوا اکیلی تھی تو ابلیس نے اس کی سوچ پر، اس کے خیال پر، اس کی آنکھوں پر اٹیک کیا تھا۔ تو بڑا ہی اچھا اور تسلی بخش جو ہے آنسر ہمیں ملا ہے۔ آپ کے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے۔ تو جو دوسرا ایک کویسچن ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ ہوا نے خود تو گناہ کیا، اور اسی گناہ میں اس نے اپنے شوہر کو بھی شریک کر دیا۔ کیا یہ ضروری تھا کہ وہ آدم کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیتی، اور آدم نے بھی بنا سوچے سمجھے اس گناہ میں اس کا ساتھ دے دیا؟ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اس پھل کو کھایا، اور جو باقی آدھا تھا وہ کس کے لیے رکھ لیا؟ اپنے شوہر کے لیے۔ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ وہ اس کی پسلی سے نکلی تھی۔ ایک ڈیزائر ہے بدن کی، وہ اس کی پسلی سے نکلی ہوئی تھی، اور یہ ایک نیچرل اس کی وابستگی ہے۔ آج بھی عورتیں اپنے ہسبینڈ کا خیال کرتی ہیں،
آپ کسی بھی بہن سے پوچھ لیں، وہ کہے گی یہ چیز میں نے رکھی ہے آپ کے لیے، بچوں کو دی تھی لیکن میں نے آپ کے لیے محفوظ کر دی ہے۔ جب خدا دو شخصیات کو ملاتا ہے، ہسبینڈ اور وائف کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس بندھن میں وہ بندھ جاتے ہیں، تو ان کی سوچیں بھی ایک ہو جاتی ہیں، کیئرنگ ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا اگر میں نے یہ پھل کھایا ہے بہت مجھے مزیدار لگا ہے اور میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں آدم کو بھی یہ دوں گی، اس کے لیے رکھ لیا گیا۔ تو یہ چونکہ جسمانی طور پر وابستگی تھی، محبت تھی، پیار تھا، اور یہ رشتہ خداوند کی طرف سے بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ پھل رکھا گیا۔ آج بھی ویسے ایسے ہی ہوتا ہے، جب ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں ہاں تو جی، بیویاں جو اپنے شوہر کے لیے اس چیز کو رکھ دیتے ہیں، یہ نیچرلی ایک چیز ہے۔ کیئرنگ وائف، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ محبت کرنے والی بیوی۔ ہاں جی، تو ایک اور کوشچن کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جب وہ گناہ کر رہے تھے، جب ہوا نے گناہ کیا، پر کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ ٹھنڈے وقت میں خدا جو تھا ان دونوں سے بات چیت کرنے کے لیے باغ عدن میں آتا تھا، تو کیا اس وقت جب ابلیس ہوا کے پاس گیا اس کو بہکانے کے لیے، اس نے ورگلایا اور گناہ جو تھا ہوا کی وجہ سے وہاں باغ عدن میں ہوا، تو کیا خدا وہاں پر موجود نہیں تھے؟ کیا خدا نے ابلیس کو نہیں دیکھا کہ اس نے ہوا کو بہکایا ہے اور ہوا جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ گئی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس کوشچن کا آنسر دوں، مجھے یہ ضرور بتانے دیں کہ ایک اور بھی کوشچن اٹھتا ہے، جب وہ پھل دیا گیا ہوا نے آدم کو دیا، تو آدم کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ یہ تو خدا نے حکم دیا ہے کہ نہیں کھانا، ایگزیکٹلی، یہ بہت ہی تو یہ تو میں نہیں کھاؤں گا، اس کو بھی چاہیے تھا۔ میں بڑی دفعہ اس بات کو سامنے لاتی ہوں کہ چلو اگر ہوا نے ہی انکار نہیں کیا اور کھا لیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئی ہے، اس کی چکنی چپڑی باتوں میں اس نے اس کا یقین کر لیا ہے، تو آدم ہی کہہ دیتا نہیں، میں اپنے خداوند خدا کا کبھی بھی گناہ گار نہیں بنوں گا، میں اپنے خداوند کی بات کو مانوں گا۔ یہ کوشچن اس کے اندر اٹھ سکتا تھا، اٹھ سکتا تھا نا؟ اٹھ سکتا تھا۔ اور آج بھی مرد لوگ یہی کہتے ہیں یہ گناہ عورت کی طرف سے آیا۔ میں سمجھتی ہوں جب عورت نے اس کو یہ پھل دیا کہ تو بھی کھا، تو وہی بات سامنے آتی ہے کہ جیسے ہوا اس ریلیشن میں بندھی ہوئی تھی تو آدم بھی اسی ریلیشن میں تھا۔ ہوا تو پھر بھی ریپ کی بنی ہے، لیکن وہ تو مٹی کا بنا ہوا تھا، ہے نا؟ لیکن دونوں کی آپس میں چونکہ ایک محبت تھا، پیار تھا، اور اس کو پیار سے دے رہی تھی کہ آپ بھی کھا لو، تو لکھا ہے اس نے بھی کھا لیا۔ تو جب دونوں نے کھا لیا تو دونوں کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ کھل گئی، اور وہ دونوں نے دیکھا وہ جلالی پردہ، وہ ایسا پردہ جس سے انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ ہم ننگے ہیں، ایک دم سے ان کی آنکھیں کھل گئی اور وہ پردہ اتر گیا اور انہوں نے دیکھا ہم ننگے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکا، اپنے آپ کو ڈھانکا تاکہ ہم ننگے نہ ہو جائیں۔ خداوند خدا تو جانتا تھا، لیکن انہوں نے اس کی مرضی کے اوپر چھوڑا ہوا تھا، آدم اور ہوا کی مرضی پہ چھوڑا ہوا تھا، کہہ دیا تھا کہ اس کو نہ کھانا، جس دن تو نے کھایا تو مرا۔ یہ مرضی ہے کہ جس دن تو نے کھایا تو مرا، اور جس دن انہوں نے کھایا وہ خداوند کی چونکہ نافرمانی کر چکے تھے، اور نافرمانی ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ان دونوں نے یہ گناہ کر لیا۔ جسمانی طور پہ ویسے تو وہ زندہ تھے، روحانی طور پر مردگی جو تھی وہ ان کے اندر آ گئی، کیونکہ ایک جلالی پردہ میں تھے وہ،
تو وہ جلال کے اندر ہی تھے، ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ ننگے ہیں. تو جو ہی انہوں نے گناہ کیا تو وہ پردہ جو تھا ان کے اوپر سے ہٹ گیا، تو وہ جسمانی طور پر ان کو پتہ چلا کہ وہ ہم ننگے ہیں. تو ایسا ہی ہے آج بھی، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا خداوند جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ جو ہے ہمیں ننگا کر دیتا ہے. ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہم نے نافرمانی کی اپنے خداوند کی. اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا اور ہم نے اس کی نافرمانی کی، اس کی حضوری سے ہم نے اپنے آپ کو جدا کیا، اور ہم ابلیس کے بہکاوے میں جب آ جاتے ہیں تو ہم میرے عزیزوں ننگے ہی ہو جاتے ہیں. جسمانی طور پر، روحانی طور پر ہم اپنے خداوند کو جو ہے اپنی زندگیوں سے ناراض کر دیتے ہیں. ایسا ہی باغ عدن میں بھی ہوا تھا. ایسا ہی باغ عدن میں جو میں نے جو پہلے کویسچن آپ سے کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ کیا خداوند باغ عدن میں اس وقت موجود نہیں تھے؟ خداوند خدا تو جانتے ہیں اگر وہ باغ عدن میں موجود تھے بھی یا نہیں تھے، آسمان پر تھے یا وہ باغ عدن میں تھے، خداوند تو ہر وقت جانتا ہے. لیکن میں نے پہلے کہا ہے کہ انسان کو خداوند نے اس کی مرضی پہ چھوڑا ہوا تھا. حکم دے دیا تھا کہ یہ نہ کھانا، آگے ماننا نہ ماننا دونوں ہی باتیں بتا دی تھی. اگر مانو گے تو کیا ہوگے؟ پرسکون رہو گے، ننگے نہیں رہو گے. لیکن اگر کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے. نہیں کھاؤ گے تو زندگی، اگر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. تو یہ اوپن آپشن تھی ان کے لیے. کوئی یہ آج بھی انسان کے لیے کھلا حکم ہے خداوند خدا کا. اگر وہ مسیح یسوع کے کفارے پر ایمان لے آتے ہیں، اگر وہ مسیح یسوع کے بلڈ پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ اس ایمان کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسیح کے خون پر، کفارے پر، نجات پر، رہائی پر ایمان نہیں لاتے تو گویا وہ مردگی کی حالت میں ہے، وہ ڈیڈ ہے. یہ انسان کو کھلی آزادی ہے کہ وہ خداوند خدا کے حکم ان کے پاس ہیں، خدا کا کلام ان کے پاس ہے. بیٹا دنیا میں آیا، بیٹے نے مصلوبیت کا کام سر انجام دیا. اب انسان کے ہاتھ میں ہے، کیا اس کو زندگی ہمیشہ کی چاہیے یا وہ موت چاہتا ہے. ہمیں زندگی چاہیے. آمین. ہم بیٹے پر ایمان لائیں، ہم ان کے حکموں کو مانیں، ہم وہ پھل نہ کھائیں جو ہمیں منع کیا گیا ہے، اور وہ پھل ہے گناہ کا. گناہ نہ کریں. آمین. تو ناظرین، آپ نے ان سبھی سوالوں کے جواب جو ہیں سنے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ بڑا ہی تسلی بخش اور بڑے ہی اچھے طریقے سے ان سوالوں کے جواب جو آپ کے اندر تھے ہوا کے کریکٹر کے بارے میں، کہ ہوا نے گناہ کیوں کیا، اس کی کریشن کیوں ضروری تھی، کیا خدا وہاں پر موجود نہیں تھا، اور جو ایک بڑی ہی خوبصورت آپ نے بات کہی، جو کویسچن آپ نے کیا اسی کویسچن کا آپ نے آنسر دیا کہ کیا آدم کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ انکار کرتا. بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں یا سوچتے ہی نہیں ہیں وہ اس بات کے بارے میں. وہ کہتے ہیں صرف اکیلی ہوا نے ہی گناہ کیا تھا، تو آدم برابر کا شریک ہو گیا. اگر آدم چاہتا تو وہ انکار کر سکتا تھا، مگر چونکہ وہ دونوں میاں بیوی تھے تو جیسے نیچرلی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، آدم نے بھی اپنی بیوی کی بات کو مانا، اور جو ہی اس نے بھی کھایا تو دونوں کو پتا چلا کہ وہ ننگے ہیں. روحانی آنکھیں جو تھی ان کی کھل گئی، ان کو پتا چلا کہ وہ ننگے ہیں، اور ان کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہوئی. اور جب باغ عدن سے ان کو نکالا گیا، میں یہ کویسچن کرنا چاہتی ہوں کہ باغ عدن سے ان کو پھر خدا نے جب نکالا تو کیا خدا نے ان کو معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا تھا؟ آپ دیکھ لیں کہ اس کے 3000 سال بعد مسیح یسوع آ رہے ہیں جی، اور باغ عدن میں ہی خدا نے یہ بات کی تھی سزا کے طور پر، اور آنے والے کے متعلق بھی بتا دیا تھا. لکھا ہے چونکہ تو نے گناہ کیا ہے اس لیے تو درد کے ساتھ
اولاد کو پیدا کرے گی. ٹھیک ہے. جی اور آدم کو کیا کہا گیا تھا؟ وہ اپنی تو خون پسینے کی کمائی بڑی محنت سے کرے گا. اور لکھا ہے وہ تیرے لیے کیا کرے گی؟ اونٹ کٹارے پیدا کرے گی. اور پھر سزا کس کو دی؟ سزا سانپ کو بھی دی گئی. تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا. اور پھر لکھا ہے تو اس کی ایڑی کے اوپر کاٹے گا. انسان آدمی کی ایڑی کے اوپر کاٹے گا اور وہ تجھے اپنی ایڑی سے تیری کھوپڑی کو کچل ڈالے گا. یہ پہلا نبوتی کلام تھا کہ مسیح یسوع آئے گا انسان بن کر، وہ تیری جو کھوپڑی ہے اس کو کچلے گا. آمین. اور مسیح یسوع کے آپ دیکھ لیں جتنی بھی نبوتیں تھی وہ نئے عہد نامہ میں پوری ہوئی ہیں. بڑے دور گزرے. آدم کے بعد نوح کے بعد کا ایک اور دور آیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں موسیٰ کا دور آ گیا. موسیٰ کے دور کے بعد پھر سیموئیل کا دور آ گیا. پھر داؤد کا دور آ گیا. اور داؤد کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بیت لحم افراطہ میں مسیح یسوع پیدا ہوا. اور اس وقت یہ جب خداوند یسوع مسیح 33 برس کے تھے، اس وقت خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی. اور وہ باغ عدن میں جو سزا تھی وہ وہاں پوری ہوتی ہمیں نظر آتی ہے. اس کی کھوپڑی کو کچلا گیا اور اس نے چونکہ ایڑی پر کاٹا تھا پوری دنیا کو گناہ میں اس نے گناہگار کر دیا تھا. اور ان سب کا خدا نے مصلوب ہو کر سارا قرض اتار دیا. آمین. آمین. خداوند کا شکر ہو کہ جو جیسا ہم چاہتے تھے ہمارے خداوند نے کلام مقدس کی روح سے ہمیں ویسے ہی جوابات جو ہیں ہمیں ملے ہیں اور ہم نے ان جوابوں سے بڑی تسلی پائی ہے. ہم اپنے خداوند کی شکر گزار اس گہرے کلام کے لیے، اس گہرے مکاشفہ کے لیے جو خدا کے خادمین کے وسیلہ سے ہم تک پہنچتا ہے اور ہم برکت پاتے ہیں. آج بھی ناظرین میرا ایمان ہے جتنوں نے اس کلام کو سنا ہے، میری بہنیں، میرے بھائی، آپ سبوں نے برکت پائی ہے. میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی بہت برکت ملی ہے. اور ایک چیز ضرور میں نے سیکھی ہے کہ یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس راہ پر لے کر چلتے ہیں. ہمارے خداوند نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس جہان کے اندر دو قوتیں جو ہے کام کرتی ہیں، اچھائی کی اور برائی کی قوتیں. تو ہمیں خود جو ہے ان راہوں کا تعین کرنا ہے، ان راہوں کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اچھائی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے. باغ عدن کے اندر ہوا اور آدم کے پاس بھی اپنی مرضی تھی. وہ خدا کی راہوں پر چل سکتے تھے یا وہ ابلیس کو اپنی زندگی میں انہوں نے جو موقع دیا وہ نہ دیتے، مگر خدا جو تھا وہیں پر تھا اور اس نے آدم اور ہوا پر یہ چھوڑا تھا کہ وہ کس راہ پر چلتے ہیں. تو بہت شکریہ پرسبا، آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ہوا کے کریکٹر کو بیان کیا ہے اور پہلی خاتون تھی. اور جس طرح سے آپ نے بیان کیا ہے میرا خیال ہے جن کے اندر نیگیٹو پوائنٹ تھے وہ پازیٹیوٹی میں آئے ہوں گے. ان کی اور بھی پازیٹیوٹی آ سکتی ہے کیونکہ ہوا نے جب باغ عدن سے وہ نکالے گئے ہیں تو لکھا ہے جب قائن پیدا ہوا، پہلا بچہ پیدا ہوا، تو لکھا ہے اس کا نام قائن رکھا گیا کہ یہ ملکیت خدا کی ملکیت ہے. آمین. آمین. اور جب دوسرا بچہ ہابل پیدا ہوا تو ہابل کے اور قائن کے درمیان جب اختلافات ہوئے قربانی کے اوپر تو لکھا ہابل نے شکر گزاری کی قربانی گزرانی لیکن قائن نے نہیں. تو وہ شکر گزاری کرنا کس سے سیکھا؟ ہوا سے. کیونکہ لکھا ہے جب سیت پیدا ہوا تو اس نے شکر گزاری کی اور کہا مجھے یہ خداوند خدا نے ہابل کے بدلے میں سیت بخشا ہے. اس نے ہوا نے یہ شکر گزاری خداوند کے سامنے کی. ہم ہوا کو بھول نہیں سکتے کیونکہ ہوا کے کیریکٹر میں ایک بات نظر آتی ہے کہ اس نے
شکر گزاری کی ہے. اور آج کی عورت جو ہے، بے شک ہم بہت پڑھتے ہیں، بہت کلام کو پڑھتے ہیں، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہوا کی مانند بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو ہوا کے کیریکٹر کو دوبارہ، جو خدا نے کہا ہے یہ نہ کرنا، وہ کر لیتی ہے. خداوند نے کہا تو خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت کر. لیکن کئی ہماری بہنیں ہیں جو خدا سے محبت نہیں کرتی، بلکہ وہ بابوں کے پاس جاتی ہیں، جادوگروں کے پاس جاتی ہیں، تو ان سے جا کر وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو مریض ہیں وہ جادو کے ذریعے ٹھیک ہوں، بابوں کے وسیلہ سے ٹھیک ہوں. یاد رکھیں، وہ بہنیں آج بھی ہوا کا کیریکٹر ادا کر رہی ہیں. وہ بہنیں جو اپنے بچوں کو اچھی طرح لک آفٹر نہیں کر رہی، ان کو اپنے گھرانے میں تربیت نہیں دے رہی ہیں، وہ بھی اس طرح سے ہیں، وہ بھی ہوا کا کیریکٹر ادا کر رہی ہیں. صرف ایک ہی ہوا نہیں، آج ایسی عورت کو جو پوری دنیا میں اپنے خاندان کو نہیں سنبھالتی، اپنی کلیسیا کا اس کو پتہ نہیں چلتا، میں چاہتی ہوں ایسی عورتیں ہوا کے لیبل کو اپنے ماتھے پر نہ لیں. آج ہمارا خداوند چاہتا ہے بنت سیون بن جائیں. بنت سیون کو آزاد کر دیا گیا ہے، وہ اب اسیری میں نہیں، وہ مسیح کے خون سے آزاد ہو گئی ہیں اور مسیح کے خون کے وسیلہ سے انہیں شفا مل گئی ہے. خداوند خدا کے باتوں کو سیکھیں، عمل کریں، کلام کی طرف رہیں، چرچ جائیں، اپنے خداوند کی حضوری میں دعا میں بیٹھیں، میٹنگز اٹینڈ کریں، روزے رکھیں، شفایہ عبادات میں جائیں، تاکہ وہ ہوا نہ کہلائیں بلکہ وہ اپنے خداوند کی بیٹیاں اور اچھی بہنیں، اچھی مائیں بن جائیں، تاکہ وہ اپنی قوم اور اپنی جنریشن کی اچھی تربیت دے سکیں. خداوند کا شکر ہو، پازیٹیو نیگیٹو ہم نے دونوں پہلو دیکھے ہیں، اور خدا کی خادمہ کے لیے بھی ہم خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں. خداوند نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی خادمہ کو اپنے کلام کے لیے استعمال کیا، اور جو سوال، جو کویسچن ہماری زندگیوں کے اندر تھے، ان سبھی سوالوں کے ہم نے جواب جانے ہیں. تو میرے عزیزوں، ہم نے اس ہوا کی مانند نہیں بننا ہے جو بہکاوے میں آ گئی، جس نے جلال کے پردے کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اسے اتار دیا. ہم نے جلال کے پردے میں ہی رہنا ہے. یہ بڑا ہی خوبصورت پوائنٹ تھا. ہم نے ایسی بہنوں کی مانند نہیں بننا ہے جو بہکاوے میں آ جاتی ہیں، اپنے اوپر ویسی ہوا کا لیبل نہیں لگانا ہے. تو آج کے سیشن کے لیے ہم خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں. پی او ٹی ٹی وی کے لیے اور خدا کے خادم پاسٹر عمران مقبول کے لیے بھی بے حد شکر گزار ہیں، جنہوں نے ایک اچھا اور منفرد پروگرام ارینج کیا ہے. تو ناظرین، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. نیکسٹ پروگرام کے لیے ہم پھر آپ کی نیکسٹ پروگرام میں پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو آئیں چند لمحوں کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے خداوند کا شکر ادا کریں گے اس بات کے لیے کہ خداوند نے ایک اچھا پروگرام بہنوں کے لیے، میں سمجھتی ہوں یہ صرف بہنوں کے لیے نہیں ہے، بھائیوں کے لیے بھی ہے. کیونکہ بھائی جو ہے وہ باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، خاوند بھی ہے، بیٹا بھی ہے. تو وہ اپنے گھر میں جیسے ایک عورت کام کرتی ہے، ویسے ہی ایک مرد بھی کام کرتا ہے. تو ہمیں کوئی بھی اگر آپ کی زندگی میں کویسچن ہے، آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، خدا کی خادمہ سے بات چیت کر سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنے سوال ضرور بھیجیں، اپنے ویوز ہمیں ضرور دیں، تاکہ اس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں پتا چلے کہ آپ اس پروگرام کو کتنا پسند کر رہے ہیں. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے خداوند کا شکر ادا کریں گے. ہاللیلویہ. خداوند خدا قدوس، تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو، تیری تمجید ہو. بحروں بر کے خالق و مالک، تو بھلا خداوند ہے، تو مہربان خداوند ہے، تو قدوس خداوند ہے، تیری مانند کوئی نہیں ہے. ہم تیرے شکر گزار ہیں. آسمانی باپ، آج اس موقع کے لیے، اس گھڑی کے لیے، اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے،
تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق بات چیت کر سکیں، اور جو بھی اے خداوند کے خداوند تیرے لوگوں کے اندر سوال تھے ان کا بڑے اچھے طریقے سے تیری خادمہ نے ان کا جواب دیا ہے، ہم تیرے بے حد شکر گزار ہیں۔ آئندہ آنے والے بھی تمام پروگرامز کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند کے خداوند، اور ان تمام بہنوں کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے خداوند، بلکہ خداوند خاندانوں کے لیے تیری حضور میں منت کرتی ہوں، تو آسمانی باپ ان کے ذہنوں کو کھولنا، ان کی رہنمائی کرنا، تاکہ ان کلام کی گہری باتوں کو، ان عمیق باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور تیرے نام کو جلال دیں خداوند۔ ہم تیرے کلام کو ہر روز پڑھیں اور تیرے نام میں بڑھتے چلے جائیں خداوند، کیونکہ تیرا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، تیرا کلام ہماری تربیت کرتا ہے خداوند۔ پی او ٹی ٹی وی کے لیے، تیرے خادم کے لیے، اس اچھی رویا کے لیے خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ میں کس کی مانند بنوں، اس پروگرام کے لیے ہم تیرے بے حد شکر گزار ہیں خداوند۔ تیری خادمہ کے لیے آج ان کا بولنا ہم سبوں کے لیے بڑا ہی تسلی بخش رہا، بڑا ہی بابرکت رہا خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ تو انہیں اور زیادہ گہرے مکاشفات دے خداوند کے خداوند، تیری بندی اسی طرح تیرے کلام کو خداوند کے خداوند دوسروں تک پہنچاتی رہے خداوند، ان کو اور ان کے گھرانے کو بڑی برکت دینا۔ سب کچھ تیرے زندہ جلالی اور میٹھے اور بابرکت نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پالتے ہیں، آمین آمین۔ تھینک یو برسلوا، بہت اچھا آج کا سیشن رہا ہے اور خداوند نے کثرت سے آپ کو آج استعمال کیا ہے۔ ایک بار پھر ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے یہ اچھا پلیٹ فارم دیا ہے تاکہ جو بہنوں کے اندر کویسچن ہیں ان کا ایک اچھا جواب اور تسلی بخش ان کے لیے ایک رہنمائی ہو سکے، آمین۔ تو ناظرین، ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اسٹے بلیسڈ۔